बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों और अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों। आज आपकी खिदमत में मैं थोड़ा सा एक कालम जो सलीम साफ़ी ने लिखा है उस पर बात करूंगा आपसे। और मैं उसमें अपनी कोई इनपुट नहीं दूंगा। उसमें जो कुछ, अगर आप यकीन करेंगे, अगर आपको मुल्क से दिलचस्पी है तो, वरना सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। उन्हें अगर ये गलत उन्होंने लिखा है तो उन्हें कोर्ट या कचहरी में घसीटें, लेकिन ऐसा करना इनके बस की बात नहीं है। बात यह है कि जब ये इमरान खान नामी अफरीद हमारे मुल्क पे मुसल्लत हुई थी तो उस वक्त इसके मुख्तलिफ एजेंडे थे, जिसमें मेरे मुंह में खाक, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे मुल्क तोड़ने का मंसूबा भी था। और इसका वो इजहार भी कर चुका था कि जिस जूथे से भी बात करो, और वो उसी को कोट करता था कि अगर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और मुल्क को तकसीम करना इनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उसकी हिफाजत के हमारे पास एटम बम था और एटम वेपन ले जाने वाली बीबी की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, और हमारी मुहिब वतन फ़ौज भी थी। तो इसका मंसूबा ये था कि जब इसने मुआहदा किया था IMF से, और या आप लोगों को याद होगा कि जब वो इसको तहरीक कदम दिमाग के नतीजे से हटाया गया तो उसने IMF से बड़ी सख्त कोशिश की थी कि ये पाकिस्तान का कर्ज़े को रीशेड्यूल ना करें या उससे नया माहदा ना करें, ताकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाए। वो होता ये था। मैं आपसे एक चीज़ की माजरत चाहता हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे तेज़ बुखार है, नज़ला ज़ुकाम। लेकिन ये ऐसी थी जिसकी बात थी कि जिसके लिए मैं जो वीडियो बनाना ज़रूरी था। शायद मेरे 2, 3, 4, 5, 10 बंदे मेरे ये वीडियो देख के शायद उनके जहन खुल जाए। तो हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट के ज़रिए हटाया था और उसके बाद शहबाज शरीफ ने दिया था, तो उन्होंने काफ़ी तंग किया था IMF वालों ने। बात दरअसल ये थी क्योंकि मुआहदा तोड़ा था खुद न्याजी ने, और वो इसलिए तोड़ा था कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ रही थी कि ये अब IMF के पास जाएंगे। तो उनको ख़त लिखवाया गया। तैमूर झगड़ा जो KP का वज़ीर दाखिला था, और मोहसिन लगारी जो पंजाब का वज़ीर ख़जाना था, ये दोनों वज़ीर ख़जाना थे। तो शौकत तरीन और इनकी एक ऑडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें वो कह रहा था कि आप IMF को ख़त लिखो कि आप पाकिस्तान को कर्जा न दें, ये हम इसके लिए ओन नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर बहुत तंग किया था, कर्जा नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि उन्हें IMF को अपना मफाद अजीज़ होता है। फिर हुआ क्या, ये और जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ही आई थी वो अचानक नहीं आई थी, प्री प्लान थी बहुत शुरू से। कि ये जब वज़ीर आज़म था ना इमरान खान नामी शख्स, तो इसके दौर में हिस्सास इदारों के सरबराहों को इंक्लूडिंग आर्मी चीफ एक ब्रीफिंग दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि इसका इमरान खान का इरादा है मुल्क तोड़ने का, और वो अगर आप इसे बचाना चाहते हैं और तो इसके ऊपर से हमें सपोर्ट हटानी पड़ेगी। तो रातों रात नहीं हो गया था, ये बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला हुआ कि यूं 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 हो रहा है, IMF कर्जा नहीं देगा, फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो IMF उसके लिए दबाव डालेगा, तो इनके पास पैसे होंगे नहीं देने के लिए, तो ये इनसे कहेंगे कि एटम बम भेज दो आप, और उसके लिए 80 अरब, जो कि मुझे खुद याद है, इसने कहा भी था कि 80 अरब ले लें और एटम बम दे दें। तो हुआ क्या, इसके ये सारी ब्रीफिंग के बाद ना, तो बाजवा साहब और सब हिस्सादारों ने फैसला किया कि इसको हम जो अनड्यू सपोर्ट दे रहे हैं उसको हम बैकआउट कर लेते हैं। और उन्होंने सियासी जमातों को भी कह दिया कि वी आर न्यूट्रल, हमारे किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, आप अपने मसाइल खुद हल करो।
تو پھر اس کے نتیجے میں وہ آئی جو ویل پلانڈ پہلے سے کہ اس پہ کام ہو چکا تھا، تحریک عدم اعتماد، جس کے نتیجے میں عمران کو نکالا گیا، اور اس کے بعد وہاں شہباز شریف آ گئے وزیر اعلیٰ بن کے۔ پولیٹیکل اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ملک کے مفادات کا معاملہ ہو نا، وہاں اپنے چھوٹے موٹے پرسنل اختلافات ایک جگہ رکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو شخص تھا جو گندی سوچ لے کے آیا تھا، اس پر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ وہ عدم اعتماد آئی، منظور ہو گئی، خان صاحب نکل گئے، تو پھر ہوا کیا، انہوں نے خط لکھوایا، اور اب پھر ایک خط لکھا ہے کہ IMF کو کہ پاکستان کو قرض کی قسط نہ دی جائے تاکہ ان پر پریشر بڑھے۔ وہ جو تھا نا سارا سلسلہ کہ اس پر پریشر بڑھے، ان کے پاس پیسے نہ ہو دینے کے لیے، تو یہ پھر ایٹم بم میں یہ 80 ارب دے کے ایٹم بم لے لیا جائے۔ جب ایٹم بم لے لیا جاتا تو پاکستان کی مین ڈیفنس تو ختم ہو جاتی ہے، جس کا خوف ہے، اور ہمارا ایٹم بم انڈیا سے بہت بہتر فنش فارم میں ہے، اور اس کوانٹٹی چاہے اس کی جتنی ہو ان کی، لیکن ہمارا ایٹم ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ تھا سارا کھیل اس کا۔ تو یہ جو اس نے خط لکھا ہے نا، کیا ہماری ریاست اتنی بے بس ہے، اتنی بے صبری ہے، بے صبری تو نہیں کہنا، اتنی بے بس ہے، مجبور ہے کہ وہ ایک بندہ تمہارے پاس جیل میں بیٹھا ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا دو، ثابت کر کے کورٹس میں سپیڈی ٹرائل کرو، جو کرو اسے سزا دو، اور وہ پھر پتہ چلے کہ وہ روز اندر بیٹھا بھی رہے گا تو وہ انتشار پھیلاتا رہے گا، کیونکہ وہ متشدد ذہن کا آدمی ہے، اور جب یہ کوکین کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کے بغیر تو خیر رہ نہیں سکتا، تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر وہ عدم اعتماد کی تعریف آئی، تحریک آئی۔ یہ بالکل نہیں تھا کہ عدم اعتماد اچانک آ گئی اور انہوں نے ایک رات میں ہی بدل گئی، یہ پوری انہیں بریفنگ ملی، تو انہوں نے صبح کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم آپ کی سپورٹ ودرا کر رہے ہیں۔ اس پر خان صاحب چیخے بھی بہت تھے۔ مجھے تو اسے ذرا صاحب کہتے ہوئے برا لگتا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا آئٹم اللہ نے دیا ہے، اور اس نے کرنا کہتا ہے، جو ایٹم بم بیچ کے 80,000 لینا تھا ارب، اس یہ پھر چلا جاتا لندن میں، جہاں ٹیریان اور اس کے 2 بچے پہلی جماعت کے پاس رہ رہے ہیں، تو یہ بھی وہاں جا کے رہ رہا تھا، اور اس کی پینی اپنا حصہ لے کے وہ واپس مانیکا کے پاس چلی جاتی۔ اتنا خوفناک ان کا پہلا پلان تھا۔ لیکن جب فوج نے اس سے سپورٹ بیک آؤٹ کر دی اور کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، جو کہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کے بعد اتنی گھناؤنی سازش کرنے والا یہ کہتے ہیں، اب جو خط لکھا ہے نا کہ اسے پاکستان کو نہ دو، اس سے پیسے نہ دو جب تک کہ وہ 30% ہمارے الیکشن کا آڈٹ نہ کرے۔ IMF کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے والا؟ اسے اپنے پیسے سے دلچسپی ہے، پیسے اسے مل رہے ہیں، تو اب اگلا قرض حکومت آگے بھی جانے کا سوچ رہی ہے IMF کے پاس۔ تو انہوں نے شہباز شریف کو بہت تنگ کیا، خیر انہوں نے جیسے کیسے اسے راضی کر کے ان سے قرضہ لے لیا اور عمران خان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ آپ کوئی نہیں سوچے گا کہ وہ یہ کہاں تک گیا تھا۔ اس نے 80 ارب کی آفر کہا تھا کہ 80 ارب لے لو باجوہ کو اور ایٹم بم دے دو۔ ایٹم بم چلا جاتا ہے جو ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے، جس کا دنیا کو ڈر بھی ہے، خاص طور پہ اسرائیل کو اور انڈیا کو، تو پھر وہ اور کیا کرتے۔ خیر انہوں نے وہ اس سے لے لیا قرضہ، آخری اس کی ایپیسوڈ چل رہی ہے، اس کے بعد وہ ایک نئے قرضے کے لائیں گے، اور الحمدللہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں رہے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میرے اس ملک دشمن لیڈر کہنا تو گناہ ہے، اسے ملک دشمنوں کا اعلی کار یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔
تو پھر یہ اسی وجہ سے یہ فوج کے خلاف بھی ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اب اور کیا ہو سکتا تھا؟ جو پتہ نہیں کیا کیا پلان کرتا رہتا تھا، پتہ نہیں کہ میں یوں کروں. اب ہر ہفتے کی کال دے رہا ہے کہ ایسا کرو، ہر ہفتے آپ باہر نکلو، اور پورے ملک سے 100,000 بندہ بھی نہیں نکلتا باہر پروٹیسٹ کرنے کے لیے. ہاں، یہ عجوج مجوج قوم پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی تھی الیکشن والے دن، اور پھر بھی انہیں نہ من چاہا رزلٹ ملا. اب جہاں سے وہ جیتا ہے، جس علاقے سے اس نے کلین سویپ کیا ہے، وہاں دنیا کا ایماندار ترین الیکشن کمشنر تھا، وہ بھی شاید صادق اور امین تھا. اور باقی سندھ میں انہیں موقع نہیں ملا اٹھانے کا کہ اس کی یہاں دھاندلی ہوئی ہے. ان کو پھر کے پنجاب نظر آیا کہ ہماری یہاں 80 سیٹیں چھینی گئی ہیں. یا تمہیں تو ابھی بھی بہت بخشا گیا ہے. لیکن یہ یوتھوں، ذرا میری بات غور سے سنو، اگر مسلمان ہو، پاکستانی ہو، مسلمان ہو، تو اس کے شر سے بچو. اگر میرے کہنے سے ایک بندہ بھی، 2 بندے بھی، 3 یوتھے بھی نکل آتے ہیں اس کے سحر سے، جو اس نے ذہنوں میں زہر بھر دیا ہے، تو وہ اگر صاف ہو جاتا، میں سمجھوں گا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میرا آبجیکٹیو پورا ہو گیا ہے. میرا یہ فرض ہے آپ لوگوں تک باتیں پہنچانا، اپنا ذہن کے مطابق جو میں سوچتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ منہ کی کھائے گا. اور اللہ نے چاہا تو کل عائشہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ 9 مئی والے لوگوں کو، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا تھا، ان کو قطعاً کوئی معافی نہیں ملے گی، چاہے کوئی بھی ہو. یہ بہت اچھا، بہت بڑا اعلان ہے، اور عوام اس انتظار کے منتظر تھی. اس کا مطلب نہ شاہ محمود باہر آتا ہے، نہ عمران خان باہر آتا ہے. اور اس نے 26 خط بھی لکھے کہ اس بیرسٹر گور اور مختلف لوگوں کے ذریعے کہ مجھے سیف ایگزٹ دے دیا جائے. جبکہ یوتھی بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں، جبکہ یہ 26 خط لکھ چکا ہے کہ مجھے سیف ایگزٹ دیا جائے، میں ملک سے چلا جاتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سلیم صافی نے سب کچھ اپنے کالم میں لکھا ہے. تو بھائیوں، بہنوں، دوستوں، اللہ کے واسطے اس کے شر سے بچو. یہ دجالی فتنہ ہے جو ضیاء الحق کے بعد ہمارے ملک میں آیا ہے، اور کسی طرح بھی اس نے کام نہیں. اس نے ہمارے لیڈر کو شہادت کے پھندے پہ چڑھا دیا، لیکن وہ پروگرام بند نہیں کر سکے کسی بھی طرح، جو ایٹمی پروگرام ہمارا تھا. اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والا ہے. اور میری اللہ سے دعا ہے، دلی دعا ہے کہ یا اللہ ان یوتھیوں کو عقل دے، انہیں ہدایت دے، تاکہ یہ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں، اور اس سوچ سے نکلے کہ خان نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کا محافظ ہے، اور ہماری فوج جری فوج ہے، وہ دشمنوں کو نہ کچھ چنے چبا دے گی، لیکن عمران خان کا ایجنڈا پورا نہیں ہونے دے گی. بسم اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ یہ منہ کی کھائے گا. اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ میرے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوتے ہیں ان کا رسپانس مجھے ضرور دیں گے. بہت شکریہ.